बिही नस्तईन वहुव खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व नबीना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन के मुतल्लिक़ थोड़ी सी वजाहत आज के इस दर्स में पेश की जाएगी कि मुत्तकीन कौन हैं और मुत्तकीन से कुरान क्या मुराद लेता है। और यहाँ पर एक ख़ास ताबीर कुरान लाया है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये साहिबान तक़वा के लिए हिदायत है। तो जिससे शुबह पैदा हो सकता है कि क्या बाकी लोगों के लिए ये हिदायत नहीं है, फ़कत साहिबान तक़वा के लिए हिदायत है। तो कुरान को तो एक चश्मे की मानद होना चाहिए, जो भी प्यासा हो उससे पानी पिए और अपनी प्यास को बुझाए। तो ये कैद क्यों लगाई कुरान ने कि हुदल लिल मुत्तकीन। तो कुरान की हिदायत तो अमूमी है, ऐसे है कि जैसे सूरज की रोशनी और धूप होती है, हर एक के लिए है। लेकिन जो साए के नीचे हो उस तक वो धूप नहीं पहुंच सकती। जो घास दरख्त के नीचे उगे वो उस तक धूप नहीं पहुंच सकती, वो उस धूप और रोशनी से इस्तिफ़ादा नहीं कर सकता। तो कुरान की हिदायत भी इसी तरह से है, सब के लिए है, अमूमी है। सब चाहें तो उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, लेकिन सलाहियत किसके पास है? फ़कत साहिबान तक़वा के पास है। उन तक हिदायत पहुंच सकेगी। जो साहिबान तक़वा नहीं हैं उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होगी कि वो कुरान से हिदायत हासिल कर सकें। तो पहला नुक्ता जो है वो ये है कि इंसान को तक़वा इख्तियार करना चाहिए ताकि कुरान के मारिफ़ को हासिल कर सके। जैसा कि दूसरे मकाम पर इरशाद है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वल बग़य। नमाज जो है वो बुरे कामों से रोकती है, लेकिन एक बंदा नमाज भी पढ़ता है, बुरे काम भी करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ी जो बुरे कामों से रोकती थी। वो नमाज तो है, अदायगी तो हो गई, क़ज़ा उसके ज़िम्मा नहीं है, लेकिन वो रूह नमाज नहीं है, जिसको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मोमिन। नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है, वो उसको हासिल नहीं हुई। तो ये भी क्या है, हिदायत तो सब के लिए है, लेकिन कौन हिदायत को हासिल कर सकेगा? जो साहिब तक़वा होगा। कुरान मजीद ने इस लफ्ज़ को मुख्तलिफ़ शक्लों और मुख्तलिफ़ अल्फाज में तब्दील करके पेश किया है। मसलन सूरह दुखान की आयत नंबर 51 में है इन्ना लिल मुत्तकीन फ़ी मकामिन अमीन। इन्नल मुत्तकीन फ़ी मकामिन अमीन। साहिबान तक़वा जो हैं वो मकाम अमीन में हैं, अमन व अमान की जगह पर हैं। यानी जब इंसान हौलनाकियों में घिरा हुआ होगा तो जो साहिब तक़वा है वो कहाँ पर होगा? उसको किसी किस्म का डर नहीं होगा, वो महफूज मकाम पर मौजूद होगा, उसको कोई ख़तरा नहीं होगा, कोई किसी किस्म का खदशा उसको नहीं होगा। दूसरे मकाम पर सूरह क़ाफ़ की आयत नंबर 13 में है व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। जन्नत किसके लिए बनाई गई है? मुत्तकीन के लिए बनाई गई है। गोया कि अगर कोई बंदा साहिब तक़वा नहीं है और जन्नत की उम्मीद लिए हुए है तो ये फ़ज़ूल है उसकी उम्मीद। पहले तक़वा इख्तियार करना पड़ेगा, तब जन्नत की उम्मीद उसको हासिल हो सकती है। तर्जमा है कि और जन्नत मुत्तकीन के करीब कर दी गई है। तीसरे मकाम पर सूरह तौबा में आयत नंबर 17 में इरशाद होता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। खुदावंद मुताल किसको पसंद करता है? साहिबान तक़वा को। यानी अगर कोई बंदा साहिब तक़वा नहीं है तो अल्लाह उसको पसंद ही नहीं करता। तो उसकी मखलूक हो, रिज़्क़ वो दे रहा हो, सब कुछ हो, लेकिन उसको पसंद न हो। गोया कि ऐसा मेहमान है कि साहिब खाना को वो पसंद ही नहीं है। साहिब खाना चाहता है ये चला जाए मेरे दरवाज़े से
اور وہ وہاں پر بیٹھا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، اس کے گھر سے استفادہ بھی کر رہا ہے ساری سہولیات سے، لیکن صاحب خانہ جو مالک ہے، مالک مکان ہے، گھر کا میزبان ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ یہاں پر مجھے نظر نہ آئے۔ تو اگر صاحب تقویٰ ہوگا تو اللہ کو پسند بھی ہوگا اور پسند ہو کر اس کا رزق کھائے گا، اس کی دنیا کی نعمات سے استفادہ کرے گا، اور اگر صاحب تقویٰ نہیں ہے تو وہ نعمات سے تو استفادہ کر رہا ہے لیکن اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ مقامات پر لفظ تقویٰ خود اللہ کی طرف منسوب ہوا ہے۔ مثلاً ایک مقام پر سورہ بقرہ میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 41 ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، خاص طور پر مجھ اللہ سے ڈرو، تم سب مجھ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو، ورنہ خداوند متعال تو محبت کرنے والی ذات ہے اور اپنی مخلوق کو بہت محبوب رکھتی ہے، تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی خداوند متعال چاہے تو اسی دنیا میں عذاب میں معذب کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو آخرت کے لیے اس کو مہلت دے دے، اور اگر چاہے تو اس دنیا میں بھی عذاب دے دے اور آخرت کے لیے بھی۔ خدا قادر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایسا کر سکتا ہے نا۔ خدا کی بندہ نافرمانی کرے تو اسی دنیا میں، ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور صالح انبیاء میں سے تھے، برگزیدہ شخصیت تھے، ایک شخص نے حضرت یوسف کو تھپڑ مارا، تماچا، تو وہیں پر اس شخص کا ہاتھ شل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے تماچا مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں معذب کیا اور اس کا ہاتھ جو ہے وہیں پر کیا ہو گیا؟ شل ہو گیا۔ بہت سارے ایسے خداوند متعال کی عقوبتیں ہیں، ایسی سزائیں ہیں کہ جن کا نتیجہ اسی دنیا میں انسان کو مل جاتا ہے۔ مثلاً ایک روایات میں جو ملتا ہے کہ اگر انسان قطع رحمی کرے، قطع رحمی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے پاس نہ آئے جائے، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر لے، بولنا چلنا چھوڑ دے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کوتاہ ہو جاتی ہے۔ جو مثلاً 60 سال زندگی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو کتنے؟ مثلاً 10 سال کم کر دے گا۔ اسی طرح سے اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لاکھوں روپے اس کی تنخواہ ہے لیکن پہلے 10 دنوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنا دیا ہے، یہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں میری برکات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو انسان کو رزق بابرکت، اولاد بابرکت، عمر بابرکت طلب کرنی چاہیے۔ مثلا یہی شخصیت جو ہمارے سامنے آرام پذیر ہیں، خدا ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، کتنی بابرکت زندگی تھی۔ کبھی میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ سینکڑوں شاگردان بنائے، 5-6 کتب تصنیف فرمائیں، مدرسہ دینیہ قائم کیا، اسی طرح سے کتنے مقامات پر قبلہ صاحب نے تبلیغ فرمائی اور لوگوں کے اوپر حضرت کی تبلیغ کا اثر ہوا اور وہ مومن اور صاحب تقویٰ ہو گئے۔ یعنی ایک بابرکت عمر قبلہ صاحب نے گزاری اور اس دنیا سے رحلت فرمائی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے سائے میں چلے گئے۔ لہٰذا زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ بابرکت ہونی چاہیے۔ دوسرا مقام جہاں پر اللہ تعالیٰ صاحبان تقوی اختیار کرنے کا ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل مجھ سے ڈرو، اے عقل مند لوگو مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ یعنی میرے عذاب سے بچو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح سورہ حشر میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اس تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان
خداوند متعال کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرے اور ہر وقت اس کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ یہاں کہیں بھی ہو اس کا عذاب انسان کو شامل ہو سکتا ہے، اور جب اس کا عذاب آئے گا تو پھر انسان سنبھل ہی نہیں سکے گا۔ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کے اوپر مثلاً قوم سمود کے اوپر جب عذاب نازل ہوا تو ایک آواز آئی، ایک چیخ سی بلند ہوئی اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو خداوند متعال ابھی ایک سیکنڈ کے لیے زلزلہ آتا ہے نا تو پورا جہان جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ زمین ہل جاتی ہے۔ سونامی جب آیا تھا، سونامی چند سال پہلے، سمندر سے زمین جو ہے وہ کچھ فاصلے کے اوپر چلی گئی تھی، تو ایک تھوڑی سی قدرت خداوند متعال جب اپنی دکھاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا بخار ہو جائے انسان تو پھر خدا یاد آتا ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف موجود نہ ہو تو پھر اپنی طاقت کے اوپر، اپنے حسن کے اوپر، اپنی جوانی کے اوپر، اپنے تمام جو دنیاوی نعمات ہیں ان کے اوپر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح سے عرض کیا تھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی تھی جن کا نام کیا تھا، حمام۔ 191 نمبر خطبہ کس نے پڑھا ہے؟ پچھلے ہفتے آپ کے ذمہ لگایا تھا نا، تو میں نے کہا شاید آپ نے نہ پڑھا ہو، تھوڑا سا وہاں سے میں نے اقتباس کیا ہے، اگرچہ کہ خطبہ جو ہے وہ کم از کم 35 صفات حضرت امیر المومنین نے متقین کی بیان فرمائی ہیں، لیکن تھوڑی سی میں نے وہاں سے لی ہے عبارت تاکہ امیر المومنین کی زبان سے صاحبان تقوی کون ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حضرت کے شاگرد اور صحابی تھے، انہوں نے عرض کی کہ ہمارے لیے تقوی کو بیان فرمائیں، تو حضرت نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ واجبات کو انجام دیا جائے، محرمات سے اجتناب کیا جائے۔ تو اس نے عرض کی نہیں امیر المومنین مجھے تھوڑا سا اور وضاحت فرمائیں۔ حضرت نے تھوڑی سی اور وضاحت فرمائی۔ اس نے عرض کی نہیں امیر المومنین میرے لیے ایسے بیان فرمائیں کہ صاحبان تقوی میری آنکھوں کے سامنے چل پھر رہے ہوں، ایسے شکل و صورت ان کی، ایسی صفات بیان فرمائیں۔ تو حضرت نے پھر امیر المومنین سے جب علم کا تقاضا کیا جا رہا تھا تو حضرت نے اس کو بیان فرمانا شروع کیا۔ فرمایا ان اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا، حین خلقہم غنیا عن طاعتہم، اور جب وہ مخلوق کو بنا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ عبادت کرتے تو اس عبادت سے اللہ کے درجات میں بلندی نہیں ہونی تھی۔ اگر وہ سارے کے سارے گناہ کرنا شروع کر دیتے تو نعوذ باللہ اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی شان، اللہ کی منزلت جیسے تھی ویسے ہی ہے۔ آمنا معصیتہم، اور خداوند متعال جو ہے ان کے گناہوں سے بھی محفوظ تھا۔ لأنہ لا تضرہ معصیت من عصاہ، کیونکہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، گناہ گاروں کا گناہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ ولا تنفعہ طاعت من اطاعہ، اور اگر اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دیں پوری کائنات تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی جو منزلت، شان بلند و بالا ہے وہ ویسے ہے جیسے تھی۔ فقسم بینہم معائشہم ووضعہم من الدنیا مواضعہم، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پہلے مخلوق کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ان کی زندگی کی ضروریات اسی کائنات میں مہیا فرما دیں، اور ان کی زندگی گزارنے کی جگہ کو پہلے سے مہیا فرما دیا تھا۔ توجہ ہے بھائی؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ کن کے فرمان ہم پڑھ رہے ہیں؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، پہلے امام خلیفہ رسول کے فرامین، ہم صاحبان تقوی کے متعلق فرماتے ہیں کہ فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، صاحبان تقوی جو ہیں وہ صاحب فضیلت ہیں، کسی کی عظمت ہے، کسی کا کوئی درجہ ہے تو وہ کون ہیں؟ وہی ہیں جو صاحب تقوی ہیں۔
وہ ہوتے کون ہیں؟ منطقہم ثواب و ملبسہم الاقتصاد، جب وہ بات کرتے ہیں تو فضول باتیں نہیں کرتے، جچی تلی بات ہوتی ہے ان کی۔ لہٰذا دوسری روایات میں ملتا ہے کہ الصمت عبادۃ، خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ خواہ مخواہ کی فضولیات، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اگر انسان چپ رہے تو جھوٹ سے محفوظ رہے گا، غیبت سے محفوظ رہے گا، اور کتنے زبان کے گناہ ہیں جس سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر خواہ مخواہ کی ادھر کی بات ادھر کرے گا، افواہیں پھیلائے گا، وہ بات یہ وہ بات، تو اس سے کیا ہوگا؟ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو ان کا لباس ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ صاحبان تقوی کا لباس کیسا ہے؟ الاقتصاد، درمیانے قسم کا لباس ہوتا ہے، نہ تو اکڑ کر بہت مہنگا لباس پہنتے ہیں اور نہ ہی بالکل گھٹیا قسم کا لباس، نہیں متوسط قسم کا لباس جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ انگلی نہ اٹھائیں کہ فلاں کا لباس دیکھو جی کیسا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ، جب وہ چلتے ہیں تو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے جید عالم دین، ایک کی تو ہم نے خود زیارت کی اور دوسرے کے حالات پڑھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، جب بھی چلتے تھے تو ایسے دیواروں کے ساتھ ساتھ بالکل ایک سائڈ پر چلتے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت بڑا عالم آ رہا ہے، انکساری کے ساتھ، بالکل تواضع کے ساتھ۔ اور جو افراد آپ زیارات پہ مشرف ہوئے ہیں، ایران میں جو روٹی ملتی ہے تندور سے وہ صف میں ملتی ہے، لائن میں لگو پھر روٹی ملے گی۔ اتنی بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم دین، وہ اپنی نمبر کی انتظار کرتے تھے۔ سب لوگ کہتے تھے قبلہ آپ پہلے روٹی لے لیں، تو کہتے تھے نہیں، آپ کا نمبر ہے، آپ اپنی روٹی لیں، میں اپنے نمبر پر لوں گا۔ تو ان کا چال چلن کیا ہوتا ہے؟ انکساری، تواضع، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بلند و بالا نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنا۔ دوسری ایک بہت بڑی شخصیت نجف اشرف میں، جن کی تفسیر کا ترجمہ قبلہ علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب فرما رہے ہیں، اور ان کے حالات زندگی کا ترجمہ مجھے حکم دیا ہے، میں نے کیا ہے، تو پڑھ کر میں حیران ہوا کہ وہ ان کے حالات میں لکھا تھا کہ کوئی شخص بھی آتا تھا، ان کی زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ چھوٹا آتا تھا، بڑا آتا تھا، کوئی امیر آتا تھا، غریب آتا تھا، سب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جو بھی آتا تھا کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے، اور کسی نے ان کے اوپر سلام میں پہل نہیں کی، سب سے پہلے وہ سلام کرتے تھے۔ سید عبدالعالی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ تو یہ سب تواضع کن کی صفت ہے؟ صاحبان تقوی کی۔ غضوا ابصارہم لما اما حرم اللہ علیہم، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کی ہیں، صاحبان تقوی اس کو دیکھتے تک نہیں، اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتے۔ وَوَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، اور اپنے کانوں کو ایسے علم کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو ان کے لیے نفع مند ہوتا ہے۔ اب علم تو مختلف ہیں، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، خدا نخواستہ گانا بجانا سیکھنا بھی تو ایک علم ہے، علم ہے نا، ایک فن ہے، ہنر ہے، لیکن اس کا کوئی زندگی میں فائدہ نہیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو صاحبان تقوی ایسے علم سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کنارہ کشی کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر دو علم کی تعریف ائمہ اطہار نے فرمائی ہے، ایک علم الابدان اور دوسرا علم الادیان، یعنی ڈاکٹروں کا علم بھی نفع مند ہے اور مولویوں کا علم بھی کیا ہے؟ نفع مند ہے۔ تو اس سے انسان کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ نزلت انفسہم منہم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء، وہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں بھی ویسا رکھتے ہیں جیسا آسانی میں ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت بڑی مشکل آ جائے تو الحمدللہ اور شکرا للہ کہتے ہیں، اور بہت بڑی نعمت مل جائے تو اس کے اوپر غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے۔ وَلَوْلَا الْأَجَلَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ،
فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر ایک مدت ان کی موت کی معین نہ کی ہوتی کہ آپ نے اتنی مدت اس دنیا میں رہنا ہے، تو ان کی روحیں اس جسد خاکی میں نہ رہتی، پرواز کر جاتی، جلدی اس دنیا سے چلے جاتے۔ صاحبان تقویٰ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو اس دنیا میں ایسے ہیں جیسا کہ کوئی قید میں موجود ہو۔ طرفت عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب۔ کیوں ایسا کرتے، کیوں جلدی چلے جاتے؟ اس لیے کہ جو آخرت کا ٹھکانہ اللہ نے ان کے لیے معین کر رکھا ہے اس کی طرف جلدی کرتے، اور اس دنیا میں خدا نخواستہ اگر رہتے تو خدا کی نافرمانی کر بیٹھتے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اس دنیا سے لے کر آخرت کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ جو ہے یہ وہ صفات ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صاحبان تقویٰ کی بیان کی ہیں۔ پھر کیا تقویٰ کیا چیز ہے؟ ایمان سے بلند ہے یا ایمان تقوی سے بلند ہے؟ تو کہتے ہیں پہلے ایمان ہونا چاہیے، انسان کو مومن ہونا چاہیے، عقیدہ خالص ہونا چاہیے، خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان ہو، انبیاء ما سلف کے اوپر ایمان ہو، آسمانی کتب کے اوپر اس کا ایمان ہو، اور جو کچھ پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے اوپر ایمان ہو، اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو خلیفہ برحق کے جانشین پیغمبر مانتا ہو، قیامت کے اوپر اس کا ایمان ہو، پھر تقوی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا تقوی کا درجہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر بلند ہے۔ اس کے متعلق حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں الایمان فوق الاسلام بدرجۃ، ایمان اسلام کے اوپر ایک درجہ فوقیت رکھتا ہے۔ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ، اور تقوی جو ہے وہ ایمان کے اوپر ایک درجہ فوقیت رکھتا ہے۔ والیقین فوق التقوی بدرجۃ، اور یقین کی منزل جس کے اوپر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فائز تھے وہ تقوی سے اوپر ایک اور منزل ہے۔ وما قسم فی الناس شیء اقل من التقوی، لوگوں کے اندر کم از کم جو چیز، یعنی سب سے کم چیز جو تقسیم کی گئی ہے وہ فقط تقوی ہے، یعنی لوگوں کے اندر تقوی بہت کم پایا جاتا ہے، اور صاحبان تقوی اس مخلوق میں، اس کائنات میں، ان انسانوں میں بہت کم ہیں۔ تو ایسا کیوں نہ ہو کہ جو حقیقی صاحبان تقوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کامل ہونے کی ڈگری عطا فرمائی ہے، بلکہ سید الموحدین ہیں اور امام کامل و اکمل ہیں پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ اور ان کے اولاد طاہرین، تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی بھی ان کی زندگیوں کے مطابق ہونی چاہیے، اور جیسے وہ تقوی کے اوپر فائز تھے ویسا تقوی ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم احینی حیات محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، کہ خدایا ہماری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی قرار دے، اور ہماری موت کو محمد و آل محمد کی موت قرار دے، یعنی جیسے ان کی زندگی گزری ہے ویسے ہی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔